बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने पीर नसीरुद्दीन के शिरकिया अकीदे के ऊपर रोशनी डाली थी, लेकिन कल जो मैंने मंज़र देखा है, जब मैं लाहौर से यहाँ वापस रावलपिंडी आ रहा था तो कोच के अंदर आम तौर पर जिस तरह ड्राइवर लोग गाने बजाने लगाते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर वो या तो ये पीरों की तकरीरें लगा देते हैं या कोई कवालियाँ लगा देते हैं या कोई नाते वगैरह लगा देते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा दीनदारी का काम कर रहे हैं। हालांकि गाना बजाना बिलाशुबा शैतानी काम है, गुनाहगारी के काम हैं, बहरहाल काबिल माफ़ी है, क्योंकि शिर्क के अलावा हर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। शिर्क की माफ़ी नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह के यहाँ बस सिर्फ शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, शिर्क के अलावा हर गुनाह जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा सज़ा दे के या बग़ैर सज़ा के माफ़ कर दे, अल्लाह ताला ने अपनी चाहत के ऊपर रखा है। लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। और इन तकरीरों के अंदर जो पीर लोग करते हैं, जिसका भी मैं आपको जिक्र करता हूँ कि पीर नसीरुद्दीन ने क्या गुल खिलाए हैं, और इन नातों के अंदर और ख़ासकर कवालियों के अंदर तो शिर्क की बरमार है। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, शिर्क अल्लाह को गाली है। तो बहरहाल इन्होंने एक लंबी सी कैसेट लगाई, इनकी 2-2.5 घंटे की वो कैसेट थी पीर नसीरुद्दीन की, जो गोला शरीफ कहते हैं, गोला ये जो गद्दी है इसके वो वहाँ गद्दी नशीन हैं। और पीर इनका जो बड़े पीर मेर अली शाह के पोते हैं, और बार बार अपनी तकरीर के अंदर उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपने आप को उनके साथ मंसूब करके अपनी मशहूरी का ऐलान करते हैं। और इस कदर इनका गलीज़ और मुशरकाना अकीदे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे हैरत हो रही है, जो इंसान सामने सुन रहे थे, कि किस तरह उनकी मत मार दी इसने, वाकई उनके ऊपर सहर कर दिया। और हर बात के ऊपर वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बगैर सोचे समझे कि वो क्या कह रहे हैं। हत्ता कि उसने ये जब कहा, इसके ऊपर भी सुभान अल्लाह कहा गया कि पीर साहब नसीरुद्दीन साहब कहते हैं कि आम तौर पर इन सूफियों की किताबों में लिखा होता है और हमारे अकीदे हैं, बल्कि अपने दादा पीर मेर अली शाह का भी उसने यही अकीदा बयान किया कि उनका भी यही अकीदा था। उनके किसी शेर का जिक्र किया, शेर पढ़ा जिसके अंदर ये है कि हो मेरा यानी मकाम अगर मदीना के कुत्तों में, तो फिर मेरी खुशकिस्मती का क्या कहना। तो इस पर कहते हैं कि देखो, कुछ लोग इतराज़ करते हैं इस अकीदे के ऊपर कि अल्लाह ने तो आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और तुम कुत्ते बनना पसंद करते हो। तो कहता है ये बड़ी राज की बात है। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह के बंदो, क्या राज की बात है। क्या दुनिया नहीं समझती है कुत्ता क्या चीज़ होती है? क्या दुनिया नहीं समझती है कि इंसान क्या चीज़ होते हैं? तो कुत्तों को किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। तो लेकिन उसको साबित करते हैं, और वाकई अल्लाह ताला ने इनको छूट दी हुई है। और इनकी ये फरेबकारियाँ ज़रूर है कि अगर कुत्ते को भी ये इंसान से बेहतर साबित करना चाहे तो ऐसे इनके पास दलाइल हैं, ऐसे इनके पास अल्फाज हैं कि उसको साबित कर देते हैं अपने अंदाज से। और जो इनके मुरीद होते हैं वो उसके ऊपर सुभान अल्लाह कहते हैं कि पीर साहब इतने करामत वाले हैं और इतने शोला बयान हैं और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि इन्होंने कुत्ते को भी इंसान से बेहतर साबित कर दिया है। और पीर नसीरुद्दीन साहब कहते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं इस सवाल का जवाब दे सकता है। फिर खुद ही जवाब देते हैं, किसी किताब का हवाला दे के कि फलां बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कुत्ते की 8 खसलतें होती हैं, और उसके अंदर अगर 3 खसलतें भी किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाएं तो वो जो है वो सारी इंसानियत से बढ़ कर हो जाता है इस अंदाज से। और फिर बयान करते हैं कुत्ते की एक खसलत है वफादारी, दूसरी की है कि अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता है। तो अल्लाह के बंदो, ये चीज़ें तो दिखा कि अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का जिक्र किया है इन चीज़ों के ऊपर गौर करके, जिस तरह साहब काफ के कुत्ते का भी जिक्र है, और इंसानों को शर्म दिलाई कि तुम बेशर्म इंसानों और निमक हराम का दारो, तुम अपने मालिक और खालिक का दर छोड़ देते हो। देखो ये कुत्ता है और अपने आर्जी मालिक का दर नहीं छोड़ता है, उसको थोड़ी सी रोटी डालता है, किस कदर वफादार है अपने मालिक, उस आर्जी मालिक का। और तुम इंसानों किस तरह बेवफा हो कि तुम अपने हकीकी मालिक के दर को छोड़कर दूसरे दरों के ऊपर माथे टेकते हो, वहाँ जाके सजदे करते हो, रुकू करते हो, हाजिरियाँ देते हो, और तुम समझते हो कि तुम इंसान हो। तुम्हें इंसान बनाया था, तुम्हें इज्जत दी थी ईमान खालिस की वजह से, तौहीद की वजह से,
لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو اگر تم مانتے تو تم پھر اشرف المخلوقات ہو. جیسا سورہ 3 کے اندر بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کہ ہم نے انسان کو بڑی زبردست مخلوق بنایا ہے، احسن تقویم سے پیدا کیا ہے، اس کو بہترین مخلوق اس کو چھانٹا ہے، بنایا ہے، لیکن یہ سب نیچوں سے نیچ ہو گیا. تو ظاہری بات ہے اللہ کی مخلوق میں ایک سب سے اوپر والی ہوگی اور ایک سب سے نیچ والی ہوگی. تو اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں یہ بچ گئے نیچوں سے نیچ ہونے سے. یہ بہترین مخلوق ہے، اور جو ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے وہ بدترین مخلوق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے. اور کتوں کی وفاداری کی مثالیں دے کر اس میں تو تمہارے اوپر حجت تمام ہے کہ تم سے تو پھر وہ کتا بہتر ہے اگر تم اپنے مالک اور خالق کے وفادار نہیں ہو اور تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دروں کے اوپر جاتے ہو. پھر دیکھو دوسری وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں سب دعوت ان تک پہنچی ہوئی ہے ایمان خالص کی. اب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مزاروں پر نہ جایا کرو، قبروں پر نہ جایا کرو، یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. پیر نصیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ بھی فقیر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے در کے اوپر جب جاتے ہیں تو سخت اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرے مقبول بندے تھے، بس ان کی طفیل ان کی وجہ سے جو ہے میری عرضی قبول کر. چونکہ یہ مقبول بندے ہیں تو لہٰذا پھر آپ کی دعا تو قبول کرتا ہی کرتا ہے. اس طرح الفاظ کے تھا گھیر کے ان کو ایک شرک سے نکال کے دوسرے شرک میں ڈال دیا. جس طرح کچھ لوگ تو جا کے براہ راست پکارتے ہیں کہ بابا آئے ہیں تیرے در پر کچھ لے کے جائیں گے، خاتون رضوی کی طرح اور طاہر القادری کی طرح، اعلیٰ حضرت کی طرح، وہ تو اس طرح پکارتے ہیں. لیکن پیر نصیر الدین صاحب کہتے ہیں نہ 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 اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح پکارو کہ اے اللہ اپنے اس پیارے کے صدقے مجھے دے. تو یہ شرک کی دوسری قسم ہے، وسیلے کا شرک ہے. یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. پورے قرآن کے اندر کسی دعا کے اندر، کسی نبی کی دعا کے اندر، کسی اللہ کے ولی کی دعا کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں اٹھا کر دیکھیں صحیح حدیث کے اندر جو آئی ہیں اور صحابہ کو سکھائی گئی ہے، کسی ایک دعا کے اندر بھی یہ انداز نہیں ہے کہ فلاں کے طفیل اپنے حبیب کے صدقے اور فلاں کے صدقے. یہ خالص شرکیہ انداز ہے. تو پیر صاحب نے ایک اور شرک کے اندر ان کو مبتلا کر دیا. پھر چالاکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مقبول بندے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ داتا صاحب ہیں یہ دیتے ہیں، اور یہ علی جویری صاحب جو ہیں یہ مقبول بندے ہیں، محی الدین چشتی مقبول بندے ہیں، اور عبد القادر جیلانی کا تو کہنا ہی کیا، یہ مقبول بندے ہیں، یہ ہستیاں ہیں، ان کے طفیل مانگا جائے. اللہ کے بندے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، کشف المحجوب پڑھی ہے، کس طرح کتنے شرکیہ واقعات ہیں اس کے اندر. علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب دلوں کا حال جانتے ہیں، اور کسی نے شک کیا اور کہا کہ تیرے پیر کامل نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں، دل میں بات رکھو، اگر نہ بتائی تو پھر ناقص ہیں، اور بتا دی تو پیر کامل ہیں. اور پھر کہتے ہیں 3 ہم گئے، تینوں نے جو باتیں دل کے اندر رکھی تھی پیر صاحب نے پہلے سے وہ جو ہے جواب تیار کر کے رکھا ہو، تو اسی وقت دل کی باتیں بتا دی. اور عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی خدائی کے دعوے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. کہتے ہیں ضعیف الیقین، نہ تیرے پاس دنیا ہے نہ تیرے پاس آخرت ہے، یہ اس وجہ سے تو نے اولیاء اللہ کی قدر نہ کی. اور اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں دے دی، تو اس کی قدر نہیں کرتا ہے، دنیا اور آخرت ان کے حوالے کر دی. اس طرح کے دعوے. کہتے ہیں اگر میں حکم کا پابند نہ ہوتا تو بتا دیتا کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھروں کو چھوڑ کے آئے ہو. پوری طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا گویا مقابلہ کیا عبد القادر جیلانی صاحب نے. اتنے شرکیہ واقعات ان کی کتاب کے اندر. یہی حال محی الدین چشتی کا ہے، یہی حال پیر میر علی شاہ کا ہے. ان سب کی کتابوں کے اندر یہ مقبول بندے ہیں، شرک اور کفر کر کے گئے ہیں، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر کے گئے ہیں، اور بڑے زبردست انداز سے پیر نصیر الدین صاحب اس سارے شرک اور کفر کو جائز قرار دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو اور انسانیت کو نکالے. کس قدر یہ جو ہے نا جری ہو گئے ہیں، اور اللہ کی توحید جو وہ توحید جو صحابہ کرام کی توحید اور نبی علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے اس کے تو یہ بالکل انکاری کیا، اس کے دشمن ہیں، پوری زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں یہ اس کو رد کرتے ہوئے. اور اسی طرح یہی حال ہے سب فرقوں کا، مسلک پرستوں کا. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سلفی ہے، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی ایک مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو. کم از کم شرک اگر کسی مسلک کے اندر ہے تو وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں سے نہیں سنتے، مدینے والی قبر میں جا کے پکارو تو وہاں سنتے ہیں.
میاں نذیر دہلوی کا یہی فتویٰ ہے فتاوی نظیریہ کے اندر، وہاں سنتے ہیں، کہتے ہیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ مفتی اعظم سعودی عرب کا یہی فتویٰ ہے کہ سنتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یوم یُبْعَثُونَ، یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے، کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا ہے۔ غافل ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت سے پہلے کوئی میت سر نہیں اٹھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھا دیا ہے، کوئی وہاں سے نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کے اوپر یقین لاؤ، اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو ایک ہی مسئلہ ملے گا، تمہارا داتا اللہ ہے، علی اجویری داتا نہیں ہے۔ تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے۔ تمہارا غوث، تمہاری فریادوں کا سننے والا وہ اللہ ہے، عبد القادر جیلانی نہیں ہے۔ کھوٹی قسمت اللہ کھڑی کرتا ہے، بری امام کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس ہے کیا؟ تو ان دروں کے اوپر جانا، وہاں جا کے کہنا کہ اللہ ان کے طفیل دے، اور یہ سنتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ عقیدے ہیں، ہندوؤں کی طرح یہ عقیدے ہیں، عیسائیوں کے یہ عقیدے ہیں، اور یہودیوں کے یہ عقیدے رہے ہیں، وہ قبر پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا رہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ان کے اوپر لعنت بھیجی کہ لعن اللہ علی یہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں جا کے سجدے ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ امت بھی کہتی ہے دیکھو پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اندازہ لگاؤ، کہتے ہیں معروف سجدہ تھا، گھٹنے ٹیک کے سجدہ کیا تھا، اس قدر یہ الزام لگانے والے۔ حالانکہ وہاں سادہ سی بات ہے، ایک خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، اپنے باپ کو بتایا، اور باپ نے 6 نمبر آیت کے اندر اس کی تعبیر بتا دی سورہ یوسف میں کہ میرے بچے، اس سے یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ تجھے فضیلت عطا فرمائے گا، تجھے نبی بنائے گا، اور تیرے اوپر نعمتیں تمام کرے گا، اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی۔ یہ تیرے خواب کا مطلب ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے سچ کر دکھائی، حرف بحرف خواب سچا ثابت ہوا، اور اس وقت سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، چونکہ یہی انبیاء کی سنت رہی، وہ اللہ کے سامنے رکوع سجدے کرتے ہیں۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر یہ اصول اور کلیہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سارے انبیاء جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ نبیوں کے سامنے اور ولیوں کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا شرک اور کفر کا بازار گرم کیا ان مفسرین نے اور پیروں نے، ان مولویوں نے اودم مچایا، اور پھر کہتے ہیں روزے رکھو، پھر صبح ان کے مولوی اٹھاتے ہیں روزے دارو، اللہ کے پیارو، اٹھو روزے رکھو، اٹھو روزے رکھو، تہجد پڑھو۔ اللہ کے بندو، تمہارے شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہیں، ظالموں، واپس لوٹو، اپنے مالک کی طرف واپس لوٹو، شرک سے توبہ کرو، ایک ایک شرک سے توبہ کرو، پکار کے شرک سے، نظر و نیاز کے شرک سے مت دو 11ویں اور 12ویں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی، یہ بکرے چھترے نہ چڑھاؤ مزاروں کے اوپر، ان پیروں کی پنڈلیاں مت دباؤ، یہ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر لے کے جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے یہ بالکل حق ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ اللہ کے دین کا مزاج ہے، یہ تمام انبیاء کی یہی سنت رہی ہے، یہ سب سے بڑی سنت ہے، اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، شرک کا رد کرنا، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بالکل چڑھ کے بات کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، اسی سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور اس راستے میں کتنی ماریں کھائی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنوں کو قربان کیا ہے، لیکن کسی معاملے میں کوئی مداحنت، کوئی اس کے ساتھ کمپرومائز، لین دین نہیں شرک کے ساتھ کیا ہے، اور کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھنا یا یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی، بس اب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کس طرح وہ جمے رہے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں تو مضبوطی دکھانی چاہیے، اور اب کوئی نبی بھی نہیں ہے نا، وہ آخری نبی ہے میرے بھائیوں، کوئی نبی نہیں ہے نا، کوئی نئی شریعت نہیں آنی ہے، کوئی کتاب نہیں اترنی ہے، تو اب اللہ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، سچے امتیو اٹھو، اللہ کا نام لے کر توحید کی آواز، سارے مسائل کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ شور شرابہ کرنا، جلسے جلوس اور سوٹیاں اور یہ کرنا، یہ اسی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب ہیں تمہارے اوپر، پولیس والے ان کو مارتے ہیں، وہ پولیس والوں کو مارتے ہیں، اور توحید کا کوئی دعوت ہی کوئی نہیں، ایمان کی کوئی وقار نہیں، اللہ کی عزت کا کوئی مقام نہیں۔ تو اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ان کی مساجد کے سامنے اگر جا کے مسجد توحید نام رکھتے ہیں، توحید روڈ نام رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے جا کر اگر توحید بیان کی جائے تو یہ مارنے کو دوڑتے ہیں، کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اس قدر یہ ایمان کے دشمن بنا دیے گئے، ان کے مفسرین نے، ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے، امیروں نے ان کو اللہ کا اس طرح دشمن بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایمان کا کچھ جذبہ پیدا کرے، اور مالک واپس پلٹنے کی، ایمان خالص کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔